अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। तीन अहम खबरें हैं। एक खबर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वायरल वीडियो, बहुत वायरल हुई है वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार की तरफ ख़तरा बढ़ता जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद कब पेश होगी, इस मामले पर अब फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका हुआ है। और आखिरी खबर, तीसरी खबर है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का असल इम्तिहान अब शुरू होने जा रहा है। तो आगाज़ करते हैं, मेरा ख़्याल है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इम्तिहान से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी लॉन्ग मार्च करके बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। सक्खर से आज चलेंगे और सक्खर से पंजाब की तरफ दाखिल होंगे। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को शुरू हुआ था कराची से, जहाँ उनकी हुकूमत है। कराची में भरपूर एक अवामी हिमायत और तायद के साथ बिलावल भुट्टो आगे बढ़े और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो सपोर्ट है, लोगों की शमूलियत है, वो बढ़ती गई। एक मकाम से दूसरे मकाम पर ज़्यादा, कराची से ठट्टा में ज़्यादा, ठट्टा से बदीन में ज़्यादा, बदीन से सजावल में ज़्यादा, सजावल से टनो मोहम्मद ख़ान में ज़्यादा, हैदराबाद में ज़्यादा, इसी तरह सक्खर तक जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आए वहाँ उनका वालियाना इस्तकबाल हुआ और जाले और लोगों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। आज सक्खर से चलेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, यहाँ से उनका इम्तिहान होना है शुरू। सक्खर से दो सूबे एक साथ चलेंगे, बलूचिस्तान और सिंध। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में दोनों सूबों की नुमाइंदगी, यानी पार्टी की नुमाइंदगी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान से भी लॉन्ग मार्च के शुरा सक्खर पहुँच चुके हुए हैं और वो अब सक्खर से साथ चलेंगे पंजाब की तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। और आज बिलावल भुट्टो जब सक्खर से चलेंगे तो उनका पहला पड़ाव जो पंजाब में होगा वो होगा रहीम यार खान में, वहाँ दाखिल होंगे। यहाँ से शुरू होता है पीपल्स पार्टी का इम्तिहान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इम्तिहान। वो जो एक वेव बनी सिंध में, वो वेव क्या पंजाब में बरकरार रह पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में उस तरह वजूद नहीं नज़र आता। आम इंतखाबात में तो पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं थे, लेकिन जलसे अच्छे हुए पीपल्स पार्टी के। अब मसला ये है कि जलसे तो होते हैं कि आप मुख्तलिफ़ शहरों से लोगों को इकट्ठा करके एक जगह जलसा कर लें, हो जाता है जलसा। लेकिन अब जब हर शहर में अपना अपना इस्तकबाल करना है, जिस तरह सिंध में हुआ कि मोरो वालों ने अपना अलग से इस्तकबाल किया, वो वहाँ पर जमा हुए, नौशहर फ़िरोज़ वालों ने अलग से इस्तकबाल किया, वो वहाँ पर जमा हुए, भिरिया सिटी वालों ने अलग किया, कंडियारो वालों ने अलग किया, खैरपुर वालों ने अलग किया, पिरालो वालों ने अलग किया, इसी तरह बबरलो वालों ने अलग किया, सक्खर शहर में अलग हुआ, घोटकी में अलग, मीरपुर माथेलो में अलग, हर शहर में अलग अलग इस्तकबाल हुआ। यानी तमाम शहरों से इकट्ठे करके लोगों को नहीं लाया गया। अब जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज रहीम यार खान में दाखिल होंगे, कमू शहीद के बॉर्डर क्रॉस करके सादिकाबाद और रहीम यार खान ज़िले में दाखिल होंगे, तो तब वहाँ पर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद, वो क्या उनका किस तरह का इस्तकबाल करेंगे। अगर वो सिंध से कम होता है तो फिर यूँ लगेगा कि जैसे पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आगे चलकर डिफ्यूज़ ना हो जाए या उसका असर ना कम हो जाए। और अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये वेव पंजाब, पूरे पंजाब तक, जनूबी पंजाब से ये पूरे पंजाब तक और इस्लामाबाद तक जा सकती है, जो कि इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक होगा। पीपल्स पार्टी का इम्तिहान क्या है, जैसे मैंने गुजारिश की, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध में तकरीबन हर ज़िले में पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है, बल्कि कराची छोड़ के सूबे के बाकी शहरों में तो पीपल्स पार्टी है। MNAs, MPAs, वज़ीर, मुशीर, इंतज़ामिया, पुलिस, सारा कुछ, पटवार खाना, सारा कुछ पीपल्स पार्टी के पास है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसी वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा थे और आसानी के साथ लोगों को इकट्ठा किया गया। हालांकि जो लोगों का जोश और वलवला है वो उस तरह का नहीं नज़र आ रहा था जैसे लाए गए हों लोग। वो लग रहा था कि लोग खुद आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो अंत किया हुआ है ना महंगाई का, जो हालात किए हैं, ज़ाहिर है कल परसों इमरान खान साहब का अपना खिताब भी बता रहा था कि महंगाई जो है वो लोग ही नहीं, अब हुकूमत इमरान खान साहब खुद भी उससे तंग आ गए हैं। इसीलिए उन्होंने फिर हातिम ताई की कब्र को लात मार कर पेट्रोल और बिजली और डीज़ल की कीमतें कम की। तो उससे तंग आए हुए लोग अब वापस पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो वो एक नज़र आ रहा था कि सिर्फ हुकूमत का उनको, पीपल्स पार्टी को वहाँ पर फ़ायदा हासिल नहीं था, लोग भी वहाँ पर, पार्टी की मकबूलियत भी है, कोई और पार्टी है ही नहीं। मुतबादिल शाह महमूद कुरैशी साहब का लॉन्ग मार्च देखिए, कहीं थोड़े से लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, बल्कि PTI के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं देख रहा था, ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने हिंगोरजा की
ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں اچھے خاصے لوگ تھے, بڑا جلسہ تھا, اور وہ انہوں نے شیئر کیا, ادروائز کہیں سے شیئر نہیں کی انہوں نے. ظاہر ہے کہیں نہیں تھا, نہ لاڑکانہ میں, نہ شکارپور میں, کسی علاقے میں بھی, نہ گھوٹکی میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے جو شیئر کیے جاتے. ہنگورجا میں اچھے خاصے لوگ تھے, اچھا مجمع تھا, انہوں نے وہ شیئر کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. تو وہ نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف, سندھ میں کوئی متبادل نہیں ہے, لہٰذا لوگ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں. آج بھی پنجاب میں امتحان شروع ہونا ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون اسی طرح کھڑی ہوئی ہے, پی ٹی آئی اسی طرح نہیں بھی کھڑی ہوئی تو پیپلز پارٹی سے بہتر پوزیشن میں اور بہت بہتر پوزیشن میں ہے. اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی جو الیکٹڈ ریپریزنٹیشن ہے وہ برابر ہے. تو وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہاں پر اصل امتحان ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں شروع ہوگا. جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے بعد جب 4 تاریخ کو چیچاوتنی سے بلاول بھٹو زرداری داخل ہوں گے سینٹرل پنجاب میں, وسطی پنجاب میں, تب جہاں پر پیپلز پارٹی, جنوبی پنجاب میں تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس 5 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی, لیکن سینٹرل پنجاب میں ایک حسن مرتضیٰ صوبائی اسمبلی کے اور ایک راجہ پرویز اشرف صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں, ایک صدر ہیں, ایک جنرل سیکرٹری ہے. راجہ صاحب صدر ہیں اور حسن مرتضیٰ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. تو جنوبی پنجاب میں تو پھر بھی پیپلز پارٹی وہاں پر نسبتاً سینٹرل پنجاب سے ایک بہتر پوزیشن میں ہے. تو جب جنوبی پنجاب کی ویو اگر نہیں بنتی تو پھر سینٹرل پنجاب میں جیالہ جو ہے مایوس ہو جائے گا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں جو بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے قائدین کے ساتھ, جیالوں کے ساتھ, تو وہ کافی موٹیویٹیڈ ہیں. وہ جو سندھ میں جو ایک بنا ہے نا, وہ ویو بنی ہے نیشنل ہائی وے پہ, وہ ان کو یہاں پر ان کا جوش اور جذبہ ان کو دلا رہی ہے. اب اگر یہ برقرار رہتی ہے جنوبی پنجاب میں تو پھر یہ بڑھے گی, اور اگر برقرار نہیں رہتی تو پھر ظاہر اس کا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا اور عمران خان صاحب کو خطرہ ہوگا. لیکن زور پیپلز پارٹی کا پورا ہے. اس لیے میں نے آغاز میں کہا کہ عمران خان صاحب, اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے لیے امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل سے اصل مرحلہ کل سے شروع ہوگا. آج جب رحیم یار خان میں داخل ہوں گے اچھا استقبال ہوگا, پھر رحیم یار خان سے جب ملتان کی طرف چلیں گے, ملتان سے جب وسطی پنجاب کی طرف چلیں گے, تب پتہ چلے گا, اور تب امتحان بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور ان کی جو ہے آرگنائزیشن کا تب شروع ہوگا کہ وہ اس ویو کو لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں چل پا رہے. لیکن خطرہ بہرحال عمران خان صاحب کے لیے لانگ مارچ کی شکل میں بڑھ رہا ہے. دوسری خبر پر آ رہا ہوں. عمران خان صاحب, میں نے 2 روز پہلے خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مشاورت شروع کر دی ہے اور ان کو مشورہ دیا گیا ہے اپنے جو سیانے ساتھی ہیں ان کی طرف سے کہ لانگ مارچ پنجاب میں داخل ہونے سے پہلے اور تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع ہونے سے پہلے جو کرنا ہے کر لیں. اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر بہت کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ نے دیکھا پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کیا قوم سے, اور اس خطاب میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی جو مہنگائی کم کرنے کے لیے اپنے اقدامات, اور پھر انہوں نے ایمنسٹی اسکیم اور طرح کی اسکیمیں عمران خان صاحب نے اناؤنس کی, اور پھر ساتھ اپنا ذاتی مدعا بھی رکھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میری اہلیہ کو کس طرح فیک نیوز کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ بچنے کا عمران خان صاحب نے ایک طریقہ کہ جی میں پیٹرولیم کی قیمتیں بھی کم کر رہا ہوں, ڈیزل بھی کم کر رہا ہوں, بجلی کی قیمتیں بھی کم کر رہا ہوں, اور مہنگائی پھر اشتہار چلا دیا, مہنگائی کلین بولڈ. تو عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کے پنجاب میں داخل ہونے سے پہلے ایک اقدام یہ کیا, اور دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف چلے گئے, چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف چلے گئے, ان سے جا کے مدد مانگی, ان سے جا کے تعاون مانگا کہ جی مجھے تحریک عدم اعتماد سے بچا لو یا میرا ساتھ نہ چھوڑو. فروغ نسیم صاحب عمران خان صاحب کے وزیر قانون ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے کوٹا پر نہیں ہیں, عمران خان صاحب کے اپنے کوٹا پر یا سائنس کے کوٹا پر ہیں, جس کوٹا پر بھی ہیں وہ وزیر قانون ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ روز پہلے کہا تھا کہ وہ بہادر آباد جائیں گے متحدہ قومی موومنٹ والوں کے پاس, اور جی ڈی اے والوں کے پاس بھی جائیں گے. اب ظاہر ہے میں نے آپ کو کل شام کی جو آخری جو ویڈیو تھی کل رات والی, میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ جب عمران خان صاحب چل کر گئے ہیں چودھری برادران کی طرف, تو پھر ان کو متحدہ قومی موومنٹ والوں کی طرف بھی جانا پڑے گا, ان کو پھر جی ڈی اے کی طرف, بی اے پی کی طرف, یعنی دوسرے جو اتحادی ہیں ان کی طرف بھی جانا پڑے گا. تو اب عمران خان صاحب ادھر بھی جا رہے ہیں کیونکہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ خطرہ بڑھ رہا ہے, ٹلا نہیں ہے. تو ممکن ہے آج یا کل ایک آدھ روز میں ان کی ملاقات ہو جائے, اور ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب خود طلبگار ہیں تعاون کے, مدد کے, تو ان کو جانا پڑے گا, کراچی جانا پڑے گا, وہاں ملاقاتیں کرنی پڑیں گی. یا ممکن ہے عمران خان صاحب بلا لیں کہ جی میں وزیر اعظم ہوں, میرے پاس آ جائیں, بیٹھ کر بات کر لیتے. تو ممکن ہے تو لوگ دوڑے چلے جائیں, لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود بہادر آباد بھی جائیں گے اور جی ڈی اے والوں کے پاس وہاں کراچی جاتے ہیں یا گھوٹکی میں جاتے ہیں, جہاں بھی ان کا ایک جگہ تو ہے نہیں جی ڈی اے والوں کی بدین ہے, جہاں بھی جانا چاہیں وزیر اعظم صاحب, تو ظاہر ہے ان کو وہاں پر
ملیں گے, ملاقات کریں گے. تو ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ خطرہ جو ان کی طرف بڑھ رہا ہے اس خطرے کو بھانپ کر وہ تیزی کے ساتھ متحرک ہو گئے ہیں. لیکن ایک خطرہ لانگ مارچ والا, جیسے میں نے گزارش کی, اور پنجاب میں داخل ہوگا تو عمران خان کے خطرے کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اپنا امتحان بھی ہے. دوسرا تحریک عدم اعتماد والا معاملہ. اب تحریک عدم اعتماد والے معاملے پہ ہو یہ رہا ہے کہ اپوزیشن, ظاہر ہے چودھری برادران کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے, وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد چودھری برادران نے کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر لی. اب اپوزیشن نے اپنا کوئی اور حساب کتاب پلان بی ہے وہ رکھنا ہے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے, خبریں یہ ہیں کہ جو اپوزیشن کے جو بڑے ہیں وہ جو مشاورت کر رہے ہیں آپس میں, 3 بڑے, وہ 10 مارچ کے آس پاس, 10 مارچ, 8 مارچ, 7 مارچ, 9 مارچ, 11 مارچ, اس کے آس پاس کہیں تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی مشاورت بھی ہے, ملاقات بھی ان کی طے ہے, اب اویلیبلٹی ہے قائدین کی, تو اکارڈنگلی پھر وہ کر لیں گے اور ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے تحریک عدم اعتماد کا کہ کب جمع کروانی ہے. اور اگر ظاہر ہے ابھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے سر سے شاید خطرہ ٹل گیا. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کبھی ایک صفحے کی بات کیا کرتے تھے, وہاں سے تو یہ آ گیا کہ ہم جی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور خبریں آ گئیں, DGISI نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی ہمارے ادارے نے. تو وہ مداخلت نہ کرنا بذات خود عمران خان کے خلاف جاتا ہے. وہ صرف اپنے آئین کے دائرے میں رہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب جن کو وہاں سے سپورٹ ملا کرتی تھی کبھی, اب وہ سپورٹ نہیں ملے گی اور پھر کوئی گائیڈ لائن, کوئی لائن نہیں ملے گی سیاسی جماعتوں کو, خاص طور پر اتحادیوں کو, تو پھر ظاہر ہے اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا. وہ جو فون کال پر بیٹھے ہیں ان کو فون نہیں آئے گا, تو عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا کریں گے, بارگیننگ کریں گے, زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے. اگر وہاں سے نہیں ملے گا تو اپوزیشن کے ساتھ جا ملیں گے. اور پھر PTI کے ارکان جو پارٹی بدلنے کو تیار بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن کے بھی مد نظر بھی ہے, عمران خان صاحب کے بھی. اسی لیے وہ اتحادیوں کے پاس خود چل کر جا رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے کل گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر چودھری پرویز الہی کہہ رہا ہوں, چودھری محمد سرور صاحب جو گورنر ہیں اور عثمان بزدار صاحب, ان کو ٹاسک دیے ہیں کہ جی ارکان کو ذرا نظر رکھو کہ ساڑھے مرغے ساڑھے ڈر بیچو نہ ادھر ادھر ہو جان, تو ان کو ذرا پکڑ کے رکھو, بچا کے رکھو. تو وہ عمران خان صاحب کو خود کر کے کھانی پڑ رہی ہے. تو پھر ان کو ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں, جوتے گھسانے پڑ رہے ہیں اتحادیوں کے دروازے پہ جا کر. اس کی وجہ پیچھے یہی ہے سادہ سی کہ جی آگے سے کہہ دیا گیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں وزیر اعظم صاحب MQM کے پاس اور GDA والوں کے پاس کب جاتے ہیں, لیکن اس ساری جو ہے عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز, ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کو خطرہ محسوس ہو گیا ہوا ہے. اب ہے ویڈیو وائرل. عمران خان صاحب نے ایمنسٹی اسکیم دینے کا فیصلہ کیا ہے, نئی ایمنسٹی اسکیم, جس میں کالا دھن صاف کرنے کے لیے 5% ٹیکس آپ دے دیں, کالا دھن صاف. اوورسیز پاکستان میں پیسہ لے آئیں, کوئی نہیں پوچھا جائے گا کس چیز کا پیسہ ہے, کہاں سے پیسہ آیا, وہ آئیں اور ان کو 5 سال کی وہ ٹیکس ہالیڈے دیے جائے گی. اس طرح مختلف اس میں پیکیجز ہیں, اور یہ بالکل اسی طرح کے پیکیجز ہیں جس طرح کے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دیے جاتے تھے, ایمنسٹی کی اسکیم دی جاتی تھی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اٹھ کر پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے کہ اگر یہ نہیں پوچھا جانا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اور یہ بڑے بڑے چور, بڑے بڑے لٹیرے جو قوم کو اور ملک کو لوٹ کر پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیسہ واپس لے آئیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو پھر عام لوگ سوچیں گے کہ جی ہم چوری کیوں نہ کریں. چوروں کو اگر معاف کرنا ہے, ان کو ایمنسٹی اسکیمز دینی ہے, تو پھر ہم چوری کیوں نہ کریں. یہ وزیر اعظم صاحب کی, اسد عمر صاحب کی ویڈیوز وائرل ہیں. میڈیا مسلسل اب عمران خان صاحب کو یاد کرا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کی ایمنسٹی اسکیم حلال ہے تو وہ حرام کیوں تھی. بلکہ عمران خان صاحب نے تو خود کسی ایسی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنا جو ہے وہ وائٹ کروائی تھی منی. وہ کالی تھی نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ خان صاحب کہتے تھے کہ جی وہ میں نے ٹیکسز بچائے تھے, تو وہ تو وہاں پر ٹیکس بچانا جائز ہوتا ہے, مجھے وکیل نے کہا تھا وغیرہ وغیرہ. ان کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں اپنے کسی بھی غلطی کی یا اپنے کسی بھی جرم تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال جو بھی ان پر الزام لگایا جائے, جو بھی چیزیں ان پر ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس خوبصورت سے دلائل ہوتے ہیں. تو اب یہ ویڈیو وائرل ہے عمران خان صاحب کی ایمنسٹی اسکیم کے اعلان کے بعد. جو عمران خان صاحب یہ ایمنسٹی اسکیم بھی اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ملک میں پیسہ آئے, تھوڑا سا کوئی لوگوں کی زندگی آسان ہو, اور میرے پیچھے جو تحریک آ رہی ہے بہت بڑی وہ ڈیفیوز ہو سکے. مگر ظاہر ہے
اب یہ اگر پہلے سال کرتے عمران خان صاحب، پہلے سال تو عمران خان صاحب نے مارکیٹ سے پیسہ کیپٹل فلائی کروایا نا، اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو۔ آصف زرداری صاحب نے جو پہلی بار قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا تھا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتی، قومی اسمبلی میں نہیں، اپنی پیشی پر عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نیب اور معیشت نہیں چل سکتی، تو اس وقت ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب جس طرح کی ایمنسٹی اسکیمز لا رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا احتساب غلط تھا، احتساب کا طریقہ غلط تھا۔ انہوں نے ملک سے سارا سرمایہ اڑا دیا، لوگوں نے سرمایہ کاری کرنا بند کر دی، لوگوں نے ہاتھ روک دیا، جن کے پاس جو پیسہ تھا وہاں چھپا کر بیٹھ گئے، سفید تھا سیاہ تھا، جس طرح کا بھی پیسہ تھا۔ اب اگر تب عمران خان صاحب اس طرح کا وہ کیا ہوتا ہے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اس طرح کی کارروائیاں نہ کرتے تو شاید عمران خان صاحب آج بہتر پوزیشن میں ہوتے، پولیٹیکلی ان کی حکومت مستحکم ہوتی۔ لیکن آج جو کر رہے ہیں، اس وقت اگر یہ حرام تھا تو آج حلال کیوں ہے؟ آج اس لیے حلال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب زندگی بچانی ہو تو پھر کچھ بھی کھا لو ہے۔ تو عمران خان صاحب اب حکومت بچانے کے لیے ہر طرح کے وہ اقدامات کرنے کو تیار ہیں جس کو وہ ماضی میں حرام کہتے تھے، جن کو چور کہتے تھے ان کے دروازے پر جا رہے ہیں، جن کو دہشت گرد کہتے تھے ان کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو اقدامات عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی اس چیز کا شدت سے احساس ہو چکا ہے، ریئلائزیشن ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کی حکومت خطرے میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔